अस्सलाम वालेकुम। 27 जुलाई के दिन पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के अंदर कश्मीरियों पर क़यामत टूट पड़ी। उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ एक मार्च का ऐलान किया हुआ था। रावला कोट में जो मुज़ाहिरीन पिछले काफ़ी हफ्तों से जमा हैं और वो एक लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं अपने मुतालबात के हक़ में, अपने मसाइल के लिए, मसाइल के हल के लिए। और वो जो भी मुतालबात हैं वो इतने बुनियादी और इतने जायज़ मुतालबात हैं कि उनको बयान करते हुए भी शर्म आती है कि आज के इस दौर में इंसान अपना कौन सा हक मांग रहे हैं। इंसान का सर शर्म से झुक जाता है कि अगर इंसान ये देखे और सोचे, उसको पढ़े और उनकी दलील सुने और देखे कि आम इंसान बजाय अपने लिए बेहतर ज़िंदगी के लिए, अपने लिए ज़बरदस्त किस्म की रोड्स बनाए जाने, अपने लिए ज़बरदस्त किस्म की सहूलियात मुयस्सर किए जाने, कि वो मुतालबा सिर्फ कर रहे हैं कि हमें ज़िंदा रहने का हक दो, हमें हमारे ऊपर खुद से हुक्मरानी करने दो। लेकिन रियासत ने एक बात की ठान ली है कि हमने कभी भी इस खित्ते में रहने वाले, चाहे वो कोई भी इलाका हो, हमने किसी को हक के हुक्मरानी नहीं देना तो नहीं देना, चाहे उसके लिए हमें दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों इंसानों को मारना पड़े, तो उसमें भी कोई हमने किसी तरह का कोई लैतो लाल से काम नहीं लेना और मार देना है। यहाँ तक कि जो आज़ाद कश्मीर के जो आईजी हैं, जो फौज के की तरफ से आए हुए अफसर हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा और कैमरे के ऊपर कहा कि वो 1000 तक बंदा मारना भी पड़े तो खैर है अमन कायम करने के लिए। ये बराह रास्त धमकी थी कश्मीर के उन लोगों के लिए जो बुनियादी तरीन हकूक उनके सल्ब किए गए हैं पिछले 70-75 सालों से, और वो उसको मांगने के लिए वो आगे आते हैं और मुतालबात करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पर मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाकिस्तानी सहाफ़ी फ़ौज का बयानिया लोगों के सामने रखते हैं जो कि सरासर झूठ और बददियानती पर मबनी होता है। उनमें से अगर कोई नुकात जो कि फ़ौज के लिए काम करने वाले सहाफ़ी आम आवाम से शेयर करते हैं, अगर उनमें कोई बात सच भी है तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल गलत तौर पे किया जाता है। जैसा कि चंद सहाफ़ी बारहा कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में रहने वालों की 12 नशिस्तें नहीं रखी गईं। आपको पता नहीं है कि जो भारत के ज़ेरे इस्तेमाल इस वक्त कश्मीर की असम्बली है, उसके अंदर आज़ाद कश्मीर में रहने वाले लोगों की 24 नशिस्तें हैं और चंद लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और जॉइंट एक्शन कमेटी वाले लोग गुमराह लोग हैं। और फिर आप जानते हैं कि फ़ौज के लिए काम करने वाले जियो और जंग ग्रुप ने ये खबर बकायदा चलाई कि कश्मीरी जो हैं वो गद्दार हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों के बाकायदा राब्ते साबित हो गए हैं, बैरूनी ताकतों से पैसे लेना भी साबित हो गया है। ये सब कुछ हम कर चुके हैं, ये सब कुछ फ़ौज और ISI कर चुकी है। मैं एक एक करके आपके सामने इन चीज़ों के हवाले से वो नुकात रखता हूँ कि आपको समझ आ सके कि बुनियाद क्या है मुतालबात की, और जो दूसरी तरफ से मौक़िफ़ है फ़ौज का, यानी कि रियासत के ऊपर जो काबिज़ रियासत वही है, वो मौक़िफ़ क्या है। और लेकिन उससे पहले आज के दिन के वाक़यात, आज के दिन की एक टाइमलाइन मैंने बनाने की कोशिश की है। इसके मुताबिक तकरीबन सुबह 8 बजे जो है वो पोलिंग स्टार्ट होती है। जो जॉइंट एक्शन कमेटी जो कि पूरे कश्मीर के लोगों की आवाज़ बन चुकी है, इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जहाँ जहाँ जब जब इज्तिमात किए, पूरे शहर उमड़ के बाहर आए उनके साथ, और इसीलिए हुकूमत को उनके चंद बुनियादी मुतालबात मानने पड़े। हालांकि उन मुतालबात को मान के भी तमस्खुर उड़ाया गया। उनका दिया हुआ खाने वाले पंजाब में रहने वाले लोग जो हैं उल्टा उन्हीं का तमस्खुर उड़ा रहे थे। और लेकिन हकाइक के ऊपर बात करने को कोई भी तैयार नहीं, जज्बातियत के ऊपर, इमोशनलिज्म के ऊपर, सिर्फ अपने आका को खुश करने के लिए, खुशनुदी पाने के लिए ताकतवर की झूठ पर झूठ बोला जाता है। आज के दिन के वाक़यात में 8 बजे पोलिंग स्टार्ट होती है। 12 बजे का टाइम जॉइंट एक्शन कमेटी ने दिया था कि मार्च रवाना होगा। तकरीबन 12:30 बजे के करीब जो है वो मार्च मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ रवाना होने, और ये पुरअमन मार्च है। बहुत क्लियर डिक्लेरेशन है कि ये हमारा एहतजाज है रियासत के जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ और अपने मुतालबात के हल के लिए। इससे पहले 20 लोग मारे जा चुके हैं जब से ये मामला चल रहे हैं कश्मीर के अंदर, वो आप सब लोग जानते हैं। तो ये 12:30 बजे चलते हैं तो हालात थोड़े से कशीदा होते हैं, इनको मूव होने से, आगे बढ़ने से रोका जाता है। और तकरीबन
3 بجے تک جو ہے وہ اکا دکا واقعات آپ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے، لیکن کوئی بڑی اس طرح کی لوگوں کے مرنے کی اطلاع نہیں آتی. تقریباً 4 بجے جو ہے وہ شدید فائرنگ کی جاتی ہے فورسز کی طرف سے نہتے کشمیر کے شہریوں کے اوپر، اور جس کے نتیجے میں 20 لوگوں کو گولیاں لگتی ہیں، متعدد لوگ زخمی ہوتے ہیں. لوگوں کی شہادتوں کی بھی اطلاعات ہیں. وہ جیسے جیسے اطلاعات جو ہیں وہ کنفرم ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. ایک ایک بندے کے بارے میں بات کروں گا جو بھی شہید ہوا. یہ شہداء کا ذکر کرنا اور ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا جنہوں نے اپنی جان قربان کی صرف اپنے بنیادی حقوق، ایک غریب انسان، ایک غریب پاپولیشن، ایک پسے ہوئے طبقے جس کو باہر سے پنجاب سے، اپر پنجاب سے افسران بھیج کر پولیس کے اندر اور مختلف محکموں کے اندر پوری طرح محکوم کر کے رکھا گیا پچھلے 75 سالوں میں، اور ایک ISI کا سیکٹر کمانڈر بیٹھ کر وہ ظلم کے پہاڑ ڈھاتا تھا کہ زیادہ تر لوگ یہ جو بیچارے احتجاج کر رہے ہیں یہ اس بات کا شاید غصہ کریں، ان میں سے میجورٹی لوگ تو سانس لینے کی جرت نہیں کرتے تھے، آواز اٹھانا تو دور کی بات ہے. سب سے خوف کی فضا قائم رکھی گئی اور یہ خوف کے سائے میں پل کر جوان ہوئے. لیکن ہمت ہے بہرحال ان کی. اب انہوں نے جب سٹینڈ لیا ہے تو وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جو بدترین ریاست کی طاقت ہے اس کو چیلنج کیا ہے. تو بنیادی طور پر میں یہ جو آج کے واقعات ہوئے اس میں 4 بجے کے بعد بڑی شدت بھی آئی، اور پھر جس طرح واقعات کنفرم ہوں گے، ایک چیز بڑی اچھی کر رہے ہیں جو راولا کوٹ کے لوگ ہیں، کشمیر کے لوگ ہیں، وہ بجائے دعوے کرنے کے کہ اتنے لوگ مارے گئے اتنے مارے گئے، وہ باقاعدہ تصویریں جاری کر رہے ہیں، لاشوں کی ویڈیوز بھیج رہے ہیں، وہ نام لکھ رہے ہیں بندے کا، اس کا علاقہ لکھ رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے. جب لوگ مارے جاتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ سب لوگوں کو سب لوگ جانتے ہوتے ہیں، اور خصوصاً جو لوگ منظم ہو کے کام کر رہے ہوں، یہ تو حالانکہ ایک پراپر پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں ہے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا، اور کوئی بھی بندہ جو جان سے جائے اس کی تفصیلات فوری طور پر مہیا کی جا سکتی ہوتی ہیں. اگر فوری طور نہ بھی کی جا سکے تو 24 سے 48 گھنٹے میں وہ تمام تفصیل آ جاتی ہوتی ہیں. تو یہ بہت اچھا کر رہے ہیں. اب بات کہاں پہ اڑی ہوئی ہے، میں بہت زیادہ تفصیلات میں چیزوں پہ نہیں جاؤں گا، لیکن میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا ضرور، اس کی بنیاد ضرور بتاؤں گا اور آپ کو سوچنے کی زحمت دوں گا. 12 نشستوں کے حوالے سے جو کہ رکھی گئیں، اور شاید کوئی اتنا برا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اگر ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو کشمیر کی اسمبلی کے اندر جو دوسرا حصہ بھارت کے کنٹرول میں ہے اس کے اوپر بھی ہمارا کلیم ہے، ہمارا دعویٰ ہے، تو اس لیے اس کے اندر ان کی نشستیں رکھی جانی چاہیے، اور علامتی طور پر رکھی جانے کے حوالے سے یہ بات درست بھی تھی. لیکن آپ اندازہ کریں، اور معذرت کے ساتھ اگر آپ کو میرے کچھ الفاظ برے لگیں تو، لیکن میں جو بھی ایک ایک لفظ بولوں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں. آپ میرے سے سوال کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا، کہ کتنے کتنے گھٹیا اور غلیظ لوگ ہیں اپر پنجاب میں رہنے والے چند لوگ، اپر پنجاب کے شہروں میں رہنے والے چند لوگ، خصوصاً لاہور میں چند لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اس بات کو کہ نہیں دیکھیں وہ تو اب ہے تو صحیح نہ، تو اب ہونے تو چاہیے. دنیا کے تمام جمہوری اصولوں کے خلاف ایک بات ہے. جمہوریت سے مراد ہی کسی جگہ پہ رہنے والے لوگوں میں سے کسی کا اٹھ کے ان کا نمائندہ بننا یا اس کا بننے کا رائٹ، یہ بنیادی ترین اصول ہے. یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ کسی اور جگہ کے اوپر کوئی لوگ رہتے ہوں تو وہ جو ہے ان میں سے کچھ لوگ ہوں جو اس اسمبلی کے ممبر بن جائیں. جو بھی لوگ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آئے اور پنجاب کے شہروں میں سیٹلڈ ہوئے، لاہور میں سیٹلڈ ہوئے یا باقی جگہوں پہ سیٹلڈ ہوئے یا کراچی میں گئے یا خیبر پختونخوا کے کسی علاقے میں گئے، وہ تمام لوگ اس پاپولیشن میں سرایت کر گئے، اس معاشرے کا حصہ بن گئے. اب پنجاب تو پورے کا پورا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو رپورٹ کرتے ہیں، اور سب سے پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں جو پنجابی ہیں. بنیادی طور پہ اگر پنجاب کے اندر ایک مقبول پارٹی کی کوئی فوج سے لڑائی بھی ہوئی ہے تو میں آپ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ عارضی لڑائی ہے. الٹیمیٹلی اگر صلح ہوتی ہے، اگر ان کو ان کا رائٹ ملتا ہے تو وہ سامنے کھل کے دوبارہ فوج کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ کہیں گے ہمارا وطن ہے، فوج وطن کی محافظ ہے. اور یہی ایک فکرہ جو ہے وہ ہم نے پوری زندگی سنا ہے، اور اس فکرے پہ لے کے آپ جس کو مرضی بلیک میل کر لیں تو وہ دوبارہ وہی. اور جتنے بھی لوگ آزاد جو بھارتی کشمیر کے اندر سے اٹھ کے ادھر آئے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ بالکل وہی، وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ان کو جب بھیجا جاتا ہے آزاد کشمیر کے علاقوں میں تو وہ بابو صاحب کی طرح جو انگریز ہوتا تھا وہ بیٹھ کے وہاں پہ حکمرانی کرتے ہیں.
لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں. تو یہ کتنا گھٹیا آرگومنٹ ہے کہ جی وہ تو کشمیر تھا ایک ہے تو ادھر ہمارا دعویٰ ہے تو وہ ان کے بندے ہوں گے تو اچھی بات ہے، وہ ہمارا دعویٰ مزید مضبوط ہوگا علامتی طور پہ. نہیں، یہ بات نہیں. اور پھر بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھارت کے جو اسمبلی ہے، بھارت کے اندر کشمیر کی جو اسمبلی ہے، اس کے اندر تو 24 نشستیں ہیں اس آزاد کشمیر کی، حالانکہ وہ بڑا حصہ ہے تو ہم نے ان کی صرف 12 رکھی ہوئی ہیں. تو نشستیں بھرنے کی بات، مطلب آپ دیکھیں کہ کسی کے زخموں پہ نمک چھڑکنا جو ہے وہ کوئی ان اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ صحافیوں سے کوئی سیکھے کہ وہ جو 24 نشستیں ہیں، آپ میں سے کوئی بھی شخص گوگل پہ جائے، کسی بھی جو کریڈیبل سورس آف انفارمیشن ہے، اگر آپ چیٹ جی پی ٹی پہ یا کلاڈا پہ جاتے ہیں یا کسی بھی جو اے آئی ماڈل ہے اس پہ جاتے ہیں، تو اس کے اوپر بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا ریفرنس دیکھیں کہ وہ کہاں سے بات اٹھا رہا ہے. وہ آپ کو ریفرنس دیتا ہے، نہ دے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو آپ کریڈیبل سورسز سے دیکھیں گے کیا آج تک پوری تاریخ میں، حالانکہ سٹیٹس چینج ہوا اسمبلی کا جو 5 اگست 2019 کا واقعہ ہے، جس کو قبول کیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی، تو وہ اس کے بعد سے اس کی اسمبلی کی مطلب ہے صورت ہی بدل گئی ہے، اختیار ہی بدل گیا. لیکن جو 24 نشستیں ہیں، تقریباً 114 نشستیں ہیں، اس کے اندر 24 ہیں، 90 کے اوپر باقی وہ اپنے بندے لاتے ہیں. وہ 24 نشستیں ہمیشہ خالی رہتی ہیں. مطلب بھارت مذاق ملک نہیں ہے، بھارت اپنے لوگوں کو مذاق نہیں سمجھتا. بھارت کی ریاست کے اندر بہت پرابلم ہے، لیکن اپنے لوگوں کے لیے ایک ایک بندے کی زندگی کے لیے. آپ کو یاد ہوگا جو طیارہ اغوا طالبان نے کیا تھا بھارتیوں کا، میں تو حیران ہوں ایسے اس وقت کی سوچ کے حوالے سے کہ اس وقت پاکستان میں جشن منائے جاتے تھے کہ بھارت کا طیارہ اغوا ہو گیا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت حالانکہ اس وقت بھی ایک طاقتور ملک تھا، ایک بڑی طاقت تھی، لیکن ان کو خطرہ تھا کہ اگر کوئی بھی آپریشن کیا جاتا ہے، کوئی بھی چیز کی جاتی ہے، تو کم از کم 5-10 بندے مارے جائیں گے. تو انہوں نے سرنڈر کیا، انہوں نے مطالبات مانے، اگرچہ وہ مطالبات جو ہیں وہ ہمارے وہ بدترین دہشت گرد مسعود اظہر وغیرہ آ گیا، وہ میرے شہر بہاولپور کا تھا تو ادھر آ گیا، اور پھر وہ جو دہشت گردی کی نئی لہر آئی، ایکسٹریمزم جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، ایک پوری جنریشن تباہ ہو گئی پاکستان کی. تو حالانکہ اس کو نہ چھوڑتے تو بہتر تھا، لیکن انہوں نے اپنے بندوں کے اوپر، اپنی عوام کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. ابھی جو احتجاج ہوا ہے اس کے اندر بھی دیکھ لیں، حالانکہ تشدد کے واقعات ہوئے ہیں، پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج کے واقعات سامنے آئے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی مارا ماری والی بات نہیں کی ہے. تو یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی بھارت کے اندر بھی 24 نشستیں، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. یہی تو ہتھیار ہے پروپیگنڈا آئی ایس پی آر کے لیے کام کرنے والے صحافیوں کا. جو وہاں پہ 24 نشستیں ہیں وہ علامتی نہیں. ہاں، اگر پاکستان کے اندر یہ 12 برقرار رکھنی ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، مجھے نہیں پتا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو عہدے داران ہیں جو اب اتنی قربانیاں دے چکے ہیں ان کا موقف کیا ہوگا، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں وہ اس بات پہ قائل ہو سکتے ہیں کہ 12 نشستیں برقرار رہیں، لیکن یہ علامتی نشستیں ہوں، ان پہ نہ کوئی اپلائی کرے، نہ ان پہ کوئی ممبر آئے. اور سمپل سا مطالبہ ہے. یہ انتہائی بےہودگی والی بات ہے، بے غیرتی والی بات ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو وہاں رہتے ہی نہیں ہیں اور ان کو اس اسمبلی کے اندر باقاعدہ لا کے بٹھایا جائے. ارے بھائی، وہ لوگ سر آنکھوں پہ وہ آئیں اور آ کے کشمیر کے اندر آباد ہوں، ہر کوئی ان کو حق دے گا. اور کوئی بالکل یہ والے کشمیر کے لوگ بے شک ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں، اور چاہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں مشکل میں، ان میں سے کوئی بندہ بھی ان کشمیر والوں کو کھلے بازوؤں سے استقبال کریں گے. مظفر آباد کے اندر، راولا کوٹ کے اندر، میرپور کے اندر، بالکل اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. وہ آئیں، وہاں بسیں اور رہیں. یہ کیا بات ہے؟ آپ لاہور میں رہ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے نام پہ پہلے بجٹ ہو اور دنیا کو بتایا جائے ہم کشمیر کو بجٹ دے رہے ہیں، اور وہ بجٹ پھر وہاں سے اٹھا کے آپ لاہور میں جا کے گلیاں اور گٹر کی لائنیں پکی کرانے پہ لگا دیں. حد ہے ویسے بھائی، زیادتی کی اور ظلم کی حد ہے، اور دلیل کے فوت ہونے کی بھی حد ہے. میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پس پردہ کام کرنے والے چند صحافی یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کچھ لوگ کر لیں، اور سیاست یہی ہوتی ہے، کچھ اپنی منوا لی، کچھ اپنی. میں نے آپ سے کہا کہ 12 کی 12 رکھیں، بلکہ آپ 24 کر دیں، لیکن وہ علامتی ہوں. یہ بات ہے. اگر دلیل یہ ہے کہ یہ غلط ہے، وہاں پہ رہنے والے لوگوں میں سے لوگ نہیں ہیں، تو پھر یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ دلیل غلط ہے.
ان لوگوں کو میں تو اس چیز کو بھی سپورٹ کروں گا کہ اگر ان لوگوں کو پرابلم ہے جو کراچی میں، بہاولپور میں، خیبر پختونخوا میں، کوئٹہ میں، یا کراچی میں، لاہور میں، پنجاب کے کسی بھی علاقے پہ رہ رہے ہیں جو مقبوضہ کشمیر سے، اگر ان کو کوئی پرابلم ہے کشمیر میں رہ کے جانے پہ، تو پاکستان کے بجٹ سے، پاکستان کی فوج کے بجٹ سے ان کو باقاعدہ وہاں گھر تعمیر کر کے دیے جائیں، ان کو زمینیں دے دی جائیں. میں تو کہتا ہوں بالکل مطلب ہے کہ ان کے لیے سب کچھ کھول دینا چاہیے کشمیر، وہ وہاں رہیں، اور پھر جو اصول ہے نمائندگی کا اس کے تحت ان کو نمائندگی ملے. یہ کیا بات ہے کہ وہ آئی ایس آئی کے ساتھ مطلب کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور پھر وہ انہی کے اندر میں سے لوگوں کو لے کے پھر کشمیر کے اندر پاکستان کے کنٹرول کشمیر کے اندر ان لوگوں کو عہدے دیے جاتے ہیں، ان کو ملازمتوں میں یہ اس سے بڑی بےہودگی ہے. میں سمجھتا ہوں کشمیر میں رہنے والے جو غیور لوگ ہیں جو اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں، یہ 12 نشستوں کا مطلب واقعی نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھ لیں آپ نے 12 نشستیں بھی کر دی تو انہوں نے بات نہیں ماننی. بالکل ماننی بھی نہیں چاہیے، غلط بات ہے نا. آپ کیوں وہاں پہ کشمیر میں وہ بھیجتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی کشمیر والے بھی ادھر آ کے کرتے ہیں. ارے بھائی اگر وہ کرتے ہیں تو کیا آپ نے آرمی چیف بنا دیا کشمیر والے کو؟ کیا آپ نے وزیر اعظم بنا دیا کشمیر والے کو؟ تو بات یہ ہے کہ آپ جو ٹاپ یا پاورفل پوزیشن ہے وہ نہیں دے سکتے. ہاں سرو کرنا ہے، کوئی ملازمت کرنی ہے چھوٹی موٹی جا کے کریں پاکستانی وہاں پہ، لیکن اگر آپ نے جو پولیس چیف ہیں ڈسٹرکٹس کے ان کے اوپر، یا اپنے ڈپٹی کمشنر جو ہیں، مطلب آپ نے ہانکنے کے لیے پنجاب سے اپر پنجاب کے پنجابی بھیج دیتے ہیں آپ کشمیر کے اندر، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ مطلب گھٹیا پن کی انتہا ہے، اور پھر کوئی بولتا بھی نہیں. یہ واقعی 12 نشستوں کا مسئلہ نہیں ہے. 12 نشستوں کا مسئلہ بالکل الگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فوج کے پروردہ ہیں، فوج کے لیے کام کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں جی کچھ لو کچھ دو تین نشستیں ہونی چاہیے، 2-3 پہلی بات ہے نہیں ہونی چاہیے. جب نہیں تو نہیں، غلط بات ہے تو غلط بات ہے. 24 کر دیں علامتی کریں، 12 کر دیں علامتی کریں. ہاں اگر یہ سب لوگ وہاں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں تو جو فارمولا ہے اس کے تحت ان کو سیٹیں دی جائے. میں تو کہتا ہوں ان کو وہاں بسنے کے لیے جتنے فنڈ دیے جا سکتی ہیں دیں. کشمیری ہمارے سارا آنکھوں پہ ہیں، لیکن یہ ظلم ہے کہ کسی علاقے میں بسنے والے لوگوں کو حق کے نمائندگی سے ہی محروم کر دیا جائے. اس سے بڑا ظلم اور جبر کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ بھارت والی بات جھوٹ کرتے ہیں. اب میں آپ کو چند دوسری باتوں کی طرف بتاؤں کہ یہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جی ان کو جی ہم نے بجلی سستی کر دی. ارے بھائی وہاں پہ ڈیم آپ نے بنایا ہے، اور اس ڈیم کا ایک میجر شیئر رہا ہے. اب کی بات نہ کریں، اب آپ کی پاپولیشن بھی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. اب کی بات نہ کریں. آپ کو پوری تاریخ کے اندر یا بلوچستان میں سے نکلنے والی گیس نے چلایا ہے، آپ کو نہیں، آپ کے ہاؤس ہولڈ کو نہیں، آپ کی پوری اکانومی کو، آپ کی پوری انڈسٹری کو. یا پھر آپ کو یہ جو بجلی بنتی ہے اس نے آپ کی ایک بیک بون کا کردار ادا کیا ہسٹوریکلی. آپ نے اس وقت سے ہی ان کو سستی بجلی دینی تھی، بجائے آپ ان سے معافی مانگیں کہ ہم نے دہائیوں تک آپ سے زیادتی کی ہے. آج آپ نے لوگوں کو بٹھا دیا کہ ان کی تذلیل کرو بیٹھ کے کہ تمہیں سستی بجلی دے رہے ہیں ہم. ارے ان کا رائٹ تھا. بجائے قومی سطح کے اوپر معافی مانگی جائے اس بات کے اوپر کہ ہم نے آپ کا رائٹ آپ کو نہیں دیا. بھارت نے جہاں جہاں یہ کام کیے وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو، جو کشمیریوں کی آپ بات کرتے ہیں، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارتی حکومت نے جو کشمیر کے اندر آوازیں اٹھتی تھیں ان کو دبانے کے لیے مظالم کیے، لیکن پاکستان کے مظالم کے برابر میں کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان نے تو مذہبی دہشت گردوں کو بھیج کے وہاں پہ تباہی بربادی کی. ابھی جو پچھلے سال 7 مئی کو واقعات ہوئے جب بھارت کرتا تھا بمباری، اب ان سے بمباری ہوتی نہیں تھی. اور شاید بھارت کی بھی یہ میں سمجھوں گا کہ غلط طریقہ تھا کہ وہ باقی چیزوں کو روکتا تھا، لیکن جو شیلنگ ہو رہی تھی مقبوضہ کشمیر کے اندر اس کو نہیں روکتا تھا. اور وہ وہاں پہ جو بھارتی کشمیر میں رہنے والے مسلمان ہیں سارے وہ مارے جاتے، جن کو یہ کہتے تھے ہمارے سارا آنکھوں پہ، اور جن کی نشستوں کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ تصدیق کر لیں، میں غلط ہوں گا. یہ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ غداری والی باتیں اور یہ سارا. اب مجھے چھوڑیں، آپ تحقیق کر لیں کہ جتنے لوگ بھارتی سائڈ پہ مرے تھے سارے کے سارے بیچارے وہ کشمیر کے اندر ہی مرے. بھی آپ نے شیلنگ کرنی ہے، آپ نے مارنا ہے، آپ بارڈر پہ جا کے کریں. میں شیلنگ کے حق میں نہیں ہوں، میں لڑائی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر غیرت ہے تو جا کے لڑیں نا. وہ بیچارے معصوم کشمیریوں کے اوپر ہی آپ نے حملہ کیا، جو بھارتی کشمیر میں رہے تھے، عام مسلمان غریب لوگ بیچارے مارے گئے. یہ کوئی حد والی بات ہے کہ جب بھی مطلب ظلم کرنا ہو تو ظلم کا نشانہ کشمیری ہی بنے. اس حوالے سے پاک بھارت ٹینشن کے حوالے سے باقی پاکستان کے اندر بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں یا باقی علاقوں میں تو جو آپ کرتے ہیں وہ علیحدہ بات ہے، اگر اس موضوع پہ ہم رہیں تو. اور کس طریقے سے صحافیوں کے ذریعے نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا. پھر گندم کی قیمت. ارے پنجاب والے کیا کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچیں تو صحیح کبھی بیٹھ کر کہ ان کے سارے وسائل جو ہیں
ان کی جو پوری سوشل لائف ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس وجہ سے، جہاں پہ ڈیم بنے ہیں اور جہاں سے وہ پانی آ رہا ہے اور یہ سارا کچھ. تو آپ کے پاس اگر کوئی پانی آ رہا ہے، اگر آپ کے پاس پانی نہ آئے تو آپ کیا کر لیں گے؟ مطلب اس کا جواب بعد پانی روک لیں ہمارا، پھر حد ہے ویسے. مطلب جب روکنے کی باری آئے گی تو روکنے والے روک بھی لیں گے، یہ کوئی بات نہیں ہے. آپ بھی تو آگے سندھ کو تو چھوڑیں، جو سندھ کو پانی کی ضرورت ہے، آپ تو پنجاب کے اندر جو سرائکی علاقے ہیں وہاں تک پانی نہیں جانے دیتے. جو آپ نے دنیا سے پیسے لیے نہریں بنانے کے لیے، لنک کنال بنانے کے لیے، کہ ہم یہ 3 دریا انڈیا کو دے رہے ہیں اور ہم لنک کنال بنائیں گے تاکہ جن علاقوں میں ستلج راوی کا پانی جاتا تھا تو وہاں تک ہم نہریں چھوڑیں. ستلج اور راوی تو انڈیا کے پاس چلے گئے. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ نہریں بھی اپر پنجاب کے چند شہروں کے اندر ہی جا رہی ہیں. اگر کوئی جو سرائکی علاقہ ہے پنجاب کا، صاف ظاہر ہے کہ وہ سرائکی صوبہ ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی جاتی بھی ہے نہر تو اس میں پانی نہیں آتا، یا جب ضرورت ہوتی ہے تب نہیں آتا. اپر پنجاب کی ضرورت پہلے پوری کی جاتی ہے. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ مطلب بیٹھ کے کھانے والے، نہ کام کے نہ کاج کے، اور باتیں آپ سن لیں ان سے بیٹھ کے، جو بھی فارمرز ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سستا آٹا دے رہے ہیں. ان کی وجہ سے آپ گرو کر رہے ہیں. اگر وہ نہ ہو تو آپ کیسے گرو کریں؟ تو یہ بنیادی ترین مطالبہ ہے 12 نشستوں کا. کسی بھی طور پہ کشمیریوں کو اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور یہ آخری مطالبہ بالکل نہیں ہے. آزادی اصل مطالبہ ہے کہ آپ یہ جو بندے وہاں سے بھیجتے ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کرنے والے، مطلب ہے کہ وہ مجھے محاورہ ذہن نہیں آ رہا کہ جو نگاہوں کو وہ سر فرش ہم وہ کریں گے اور آپ کا استقبال کریں گے. یہ جائیں، ان کا استقبال ہوگا، آپ یقین مانیں. لوگ کھلے بازوؤں سے میرپور کے اندر اور مظفر آباد میں اور کوٹلی میں اور راولہ کوٹ میں ان لوگوں کا استقبال کریں گے. چھوڑیں کراچی کو، کوئٹہ کو، لاہور کو، بہاولپور کو. آپ جائیں اور جا کے بیٹھیں وہاں پہ اور حصہ بنے وہاں کا. اب آپ بعض لوگ کہیں گے جی آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں. کوئی نہیں کہہ رہا بھائی، آپ نے رہنا تو رہیں، سو بسم اللہ. لیکن اگر آپ کو سیٹیں چاہیے، اس علاقے کی جو جیوگرافیکل باؤنڈری ہے اس کا انتظام سنبھالنے والی یا چلانے والی اسمبلی کی سیٹیں چاہیے، تو اس جیوگرافیکل باؤنڈری میں جا کر بیٹھے نا. پھر آپ یہ کیا مذاقہ خیز بات ہے، کیا بودی بات ہے، کیا بےہودہ دلیل ہے کہ جی جذباتی باتیں کرنا، جی ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ جانیں قربان کی اور بھاگ کے آئے اور یہ اور وہ، اور ہماری نشستیں ہونی چاہیے. نشستیں ہونی چاہیے، کون انکار کر رہا ہے؟ آپ جا کے بیٹھے وہاں پہ، اپنی علیحدہ کمیونٹی بنائیں، آپ کو بالکل وہ ہوگا، نئے شہر بس سکتے ہیں بالکل اسٹیٹ آف پاکستان. تو بھارتی کنٹرول میں جو کشمیر ہے، جس دن ہماری فوج وہ آزاد کروا لے گی تو بالکل اسی اسمبلی کے اندر ان کی سیٹس ہوں گی مظفر آباد کے اندر، اگر بلکہ ہمارا کیپٹل سری نگر ہوگا. پھر اس طرح سے بات کریں نا، مطلب بات ہوتی نہیں، اور صرف اپنے لوگوں کو دبانے کے لیے جھوٹے پراپیگنڈے کرنا اور فضولیات بکنا. اور کبھی آٹے کی بات، کبھی بجلی کی بات، جتنے بھی مطالبات ہیں بالکل جائز ہیں، اور ظلم کی تمام حدیں آج کے دن پھر سے پار کی گئی ہیں. یہ معاملات اس طرح سے حل نہیں ہوں گے. جنرل عاصم منیر نے آج کے دن خون کی جو ہولی کھیلی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کھیلی جانی چاہیے تھی. 27 جولائی کا دن ایک بہت ہی غمناک اور افسوسناک دن رہے گا ہماری تاریخ کے اندر. اور میں حیران تھا کہ جب وہاں پہ نہ تو کوئی الیکشن ہوا نہ ہو رہا ہے، جو ڈرامے بازی کی گئی اور جس طریقے سے وہاں پہ ایک پارٹی کو وہ پوری سیکیورٹی فراہم کر کے نام نہاد پبلک میٹنگز کی کوشش کی گئی سرکاری لوگوں کے ذریعے. ایک طرف راولہ کوٹ میں لاشیں بکھری پڑی ہیں اور دوسری طرف مریم نواز اپنے ٹویٹر سے وہ ٹویٹ کر رہی ہیں جس کے اندر وہ پھلجھڑیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. آپ اندازہ کریں ان کی ذہنیت، ان کی سوچ کا، کہ چلے آپ کو فوج اگر کوئی وہاں جگہ دے ہی رہی ہے تو آپ جگہ لے لیں، بس ٹھیک ہے، یہی نظام چلتا ہے. لیکن آپ کو اتنا انسینسٹیو تو نہیں ہونا چاہیے، اتنا غیر حساس تو نہیں ہونا چاہیے کہ لاشیں بکھری پڑی ہیں اور آپ پھلجھڑیاں، دھماکے، خوشیاں اور جشن کے سین دکھا رہے ہیں. یہ وہی خاتون ہے، بائی دا وے، یہ وہی پرسن ہے جنہوں نے جب ارشد شریف بھائی شہید ہوئے کینیا کے اندر، جو بھی طریقہ کار تھا، آپ کو پتہ ہے ندیم انجم اس وقت ISI میں تھا، جنرل ندیم انجم. تو اب جب ان کی لاش واپس آتی ہے پاکستان ایک تابوت کے اندر، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب شریف فیملی پاکستان سے باہر تھی، حالانکہ وہ یہاں پہ آ بھی سکتے تھے، رہ بھی سکتے تھے، لیکن وہ باہر تھے،
اور صرف پولیٹیکل مقاصد کے لیے جب آئے تو ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا انتقال ہوا، کلثوم نواز صاحبہ کا، جو نواز شریف صاحب کی والدہ ہیں ان کا انتقال ہوا، تو ان کی لاشیں بھی تابوت پہ آئیں. تو یہ پولیٹیکل فیملی ہے. عام لوگوں نے اس کے اوپر باتیں بنائیں کہ جی یہ الگ بات ہے کہ آپ عجیب بات ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کو اس طریقے سے بھیج رہے ہیں، جو کہ غلط تنقید تھی، میں سمجھتا نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ والی تنقید بھی ارشد شریف نے نہیں کی تھی. ان کی اہلیہ تھیں ایک جویریہ صدیق صاحبہ، وہ بھی صحافی ہیں. مجھے شک ہوا، ویسے ایک گمان ہوا کہ شاید وہ تھوڑا سا غصے میں لکھتی ہیں، تو شاید انہوں نے نہ کچھ کبھی لکھ دیا ہو. میں نے ان کی پوری ٹائم لائن جا کے دیکھی، انہوں نے بھی نہیں لکھا تھا. بھائی ارشد شریف نے بھی یہ بات کبھی نہیں لکھی تھی، بلکہ انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہوا تھا ایک ٹویٹ کے اندر محترمہ کلثوم نواز کی اچھی صحت کے لیے. اتنے گھٹیا اور بےغیرت لوگ ہیں کہ جب بھائی ارشد شریف کی لاش آتی ہے، جب وہ تابوت آتا ہے، تو اس نے وہ تابوت کی لاش لگا کے، ارشد شریف جب بچے انتظار کر رہے ہیں اپنے باپ کی لاش کا گھر کے اندر، اس نے وہ تابوت کی تصویر لگا کے لکھا تھا کہ جی کسی کی ماں کا مذاق اڑایا گیا تھا تو یہ وقت ہر کوئی کو دیکھنا پڑتا ہے. پورے ملک نے کہا کہ یار تم غلط کہہ رہی ہو، ایسا واقعہ نہیں ہوا. تم اور لوگوں کی اور نوجوان بچوں کی کسی ٹرولنگ کا یا کسی تنقید کا جواب ایک ایسے شہید صحافی کو دے رہی ہو جو کہ رجیم کے اوپر تنقید کرتے ہوئے بیچارہ مارا گیا، شہید ہو گیا. لیکن نہیں، اس نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا، کئی گھنٹے وہ ٹویٹ وہاں پہ چلتا رہا. حد ہے ویسے. اور آج کے دن جس طرح وہاں لاشیں بکھری پڑی ہیں اور وہ مطلب فتح کا جشن منا رہی ہیں مریم نواز، حد ہے ویسے. اور جو کام عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں خون کی ہولیاں کھیلنے کا مسلسل پاکستان میں، صاف ظاہر ہے اب وہ طاقت میں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ان کو ارشد شریف بھائی کے قتل کا بھی پاک فوج کو جواب دینا پڑے گا، اور جتنے مظالم جنرل عاصم منیر کی قیادت میں فوج نے کیے ہیں یقینی طور پر ان کا جواب دینا پڑے گا. یہ سب مظالم پاکستان کو کمزور تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اصل چیز میرے لیے انسان کی ہوتی ہے، انسانوں کی وقت ہوتی ہے. اگر انسانوں کو سکون نہیں ملتا، ان سکھ کا سانس وہ نہیں لے سکتے، تو ملک بے معنی ہو جاتے ہیں. یہی نقطہ اختلاف ہے بہت سارے قابل احترام صحافی دوستوں سے بھی، جو کہ پاکستان کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے پہ مطلب نالاں ہو جاتے ہیں. لیکن جو صحیح بات ہے وہ کہی جانی چاہیے اور ہمیشہ کہی جاتی رہے گی. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.